बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और सुबह आपके साथ। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों के चेहरे पर इंसान मुस्कुराहट लेकर आए, और वो उसी वक्त मुमकिन होता है जब किसी न किसी की मदद की जाए किसी न किसी तरीके से। चाहे वो आप किसी की हेल्प कर दें अपने प्रोफेशन के ज़रिए, चाहे आप किसी की मदद कर दें, माली मदद भी लोग करते हैं। इसी तरह ही बहुत सारे इदारे हैं जो खिदमात जो है खिदमत खल्क अंजाम दे रहे हैं इस वक्त, और ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का दिन इस तरह थर्सडे है, और आज के दिन हमारे साथ जो मौजूद होते हैं मेहमान, मैं सबसे पहले तो उनके बारे में बता दूं। पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सेंटर से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बड़ों की जो स्पेशल होते हैं, जिनको वाकई ही ज़रूरत होती है बे इंतहा अटेंशन की। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अनवर साहब का मैं इंट्रोडक्शन करूँगी, कोऑर्डिनेटर हैं फॉर पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको शो में तशरीफ लाने का। जो लोग आपसे मुंसलिक हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको लेकर आते हैं हमारे यहाँ पर, हमारे शो में, और हम उनसे मुलाकात भी करते हैं, और साथ साथ ये कि वो बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, और सेकेंडली ये कि वो इस वेलफेयर सोसाइटी के लिए, इस वेलफेयर सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैं जो तारुफ करवाऊंगी, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मदद अली, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के हैं, और आप सब जो यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप लोग जो हेल्प कर रहे हैं इस सेंटर के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ मौजूद है युसरा नईम, जो हेयरिंग केयर प्रोफेशनल इसके हवाले से, जिनको सुनने की सलाहियत जिनमें नहीं होती या प्रॉब्लम होती है, वो स्पेशल बच्चे या बड़े, हम बच्चे बड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेशल में हमेशा लोग बच्चों को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं बड़े भी साथ में इस्तेमाल करती हूँ लफ्ज़, क्योंकि कई ऐसे बड़े भी हो जाते हैं, जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं और उसके बाद उनको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर युसरा कि आप हमारे डॉक्टर युसरा जी, आप हमारे साथ जो है तशरीफ़ लाई हैं शो में। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। सबसे पहले तो हम डॉक्टर अनवर से बात करते हैं ना ज़रा, तो हम सोसाइटी के हवाले से जो एक अवेयरनेस है, और थोड़ा सा हम इंट्रो जो है वो हम हर दफ़ा देंगे ताकि लोगों को, वो कहते हैं ना, रिकॉलिंग होती रहे। तो एक इंट्रो जो है हम इस इदारे के हवाले से पहले देते हैं। देखें, पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेट्रो टीवी, मेट्रो वन जो है, ये पहली मरतबा मेट्रो वन न्यूज़ जो है पहली मरतबा इन बच्चों, इन बड़ों के लिए, इन अफराद के लिए एक रेगुलर प्रोग्राम नश्र कर रहा है। सबसे वी आर वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑल टीम मेंबर्स। दूसरे ये कि ये सबकी सोसाइटी है, ये जो पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर या ये प्रोग्राम जो है, ये तमाम उन इदारों का, तमाम उन अफराद का, तमाम उन लोगों का, NGOs का, सबका प्रोग्राम है। ये पेशेंट्स केयर का खाली प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें हम कमर्शियल बात नहीं करते कोई, और हम जर्नली भी नहीं कहते। हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये कि इन बच्चों को सेहत के हवाले से इनके पैरों पे खड़ा किया जाए, दूसरे ये कि इन्हें माशी लिहाज से स्टेबल किया जाए, और ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बैगर ना बने। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हम इनको तालीम, हुनर, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स भी, आज हमारी मुलाकात ऑनरेबल सेक्रेटरी से भी होगी, परवेज सहर साहब से, वो भी बताएंगे इस बारे में कि गवर्नमेंट भी इनके लिए कितना काम कर रही है, और इदारे जिस तरह डॉक्टर मदद अली साहब हैं, ये इन बच्चों के लिए मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों की ट्रीटमेंट करता है। उसमें तमाम टेस्ट भी शामिल हैं, उसमें तमाम कंसल्टेंट की जो फीस हैं या कंसल्टेशन जो करानी पड़ती है, वो तमाम चीज़ें ये, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि ज़ाहिर एक महंगा शोबा है, एक महंगा काम है, तो इसमें सब लोग करते हैं। अब एक सवाल ये होता है, अक्सर लोग करते हैं कि जी ये इतना बड़ा काम है तो बग़ैर इमदाद, अब तो हम तो कहते हैं कि जी हमें इमदाद नहीं, काम चाहिए। तो हमने 3-4 सेगमेंट्स बनाए हुए, इनके 3-4 डिपार्टमेंट ग्रुप वो बनाए कि एक इनेबल कैटरिंग, इनेबल ग्रॉसरी, इनेबल टेलरिंग, इनेबल फूड। मगर
ہر مرتبہ کی طرح میں یہی کہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی ظاہر ہے اویئرنیس نہیں ہوئی ہے اتنی، لوگوں کو نہیں معلوم، تو لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ تو جاتے ہیں، ان بچوں کو آرڈر نہیں دیتے. یہ بات مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی. چلیں اب ہمارے چینل کے ذریعے کیونکہ نمبرز بھی آ رہے ہیں تو ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی بھی آرڈر ہو، ٹیلرنگ کے حوالے سے ہو، آپ نے جو ہے کیٹرنگ کے حوالے سے ہو، بہت اچھا کام کیٹرنگ کا کر رہے ہیں، کبھی تو میں سوچ رہا ہوں ان بچوں کو بھی یہاں پر لا کے ان سے کچھ ایکٹیویٹی بھی کرانی چاہیے. نہیں، اب ہم نے شروع کر دیا ہے. آج بھی ہم نے اپنے بچے کو مہمان بلایا ہے یہاں پر. ان کے مسائل بھی جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ ٹاک شو نہیں ہے، یہ پروڈکٹیو شو ہے. پروڈکٹیو شو اس لحاظ سے کہ ان کے مسائل سنیں گے، ان کو حل کریں گے، اور جو ان کو حل کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ان کے اپ ٹو اسٹینڈرڈ ہے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اوپنلی ڈسکس کی جائیں گی. ہمارے تمام ڈاکٹرز کے پینل تو ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی ان سے سوالات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، میں نے اتنے عرصے سے یہ علاج کرا رہا ہوں، یا نیورولوجسٹ ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز ہیں کہ اس میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. بالکل بالکل. اچھا، ہم ڈاکٹر مدد علی سے بھی بات کریں گے، سی ایم او ہیں میمن میڈیکل کمپلیکس کے. آپ نے کب سے مطلب یہ سوچا کہ ہاں کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس ادارے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے اور جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں گے؟ جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو میٹرو ون ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ کہ آج اس جو ہے وہ اسپاٹ پہ جو ہمیں موقع دیا. میں تقریباً 20 سال سے میمن میڈیکل کمپلیکس میں کام کرتا ہوں، اور اس 20 سالوں میں جو میں نے دیکھا اور سوچا اور جو کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ ایک میمن میڈیکل کمپلیکس ایک چیریٹیبل ادارہ ہے، اس چیریٹیبل ادارے میں یہ سب چیزیں ان کا پارٹ ہے اس چیزوں کا. اور خاص طور سے جو اسپیشل لوگ ہیں، خاص طور پر یہ نہیں کہ چھوٹے بچے بڑے بھی ہیں، ان کے لیے ہم کام کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ 15 سال سے مختلف جو لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، این جی اوز ہیں، وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم سے شیئر کرتی ہیں، پھر ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کی. تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی ہے، کافی سالوں سے ڈسکس ہوا ان سے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا بھی جو ہے ہم تھوڑا سا آپ لوگ بھی شیئر کرو. آلریڈی ہم لوگ کو کر رہے ہیں. تو جب سے آئے ہیں تو ایک ہوتا ہے انسان کا، میرا ڈاکٹر مدد علی نام ہے، مدد علی کے حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس نام سے جو ہے اللہ نے آپ کا نام بھی ایسا ہی ہر کی ہیلپ ہو جائے. تو یہ کہ فری آف کاسٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جب بھی پیشنٹ لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو فرنٹ میں آ کے اس کا کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ان کو دکھایا، کنسرن سے دکھایا، اس کے بعد دوسری معاشی ان کی چیزیں. دوسری جو سب سے جو بڑا ایلیمنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب نے پہلے انڈیکیٹ کیا اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ اس معذور بچوں کو معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چوراہوں پہ، سگنلز پہ بیگر بیٹھے ہوتے ہیں، یا جو غریب لوگ بیچارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار ہم بھی نہیں کما سکتے، بزرگ ہیں یار، بچہ ہے یہ کہ وہ کما لے گا. اس کو بجائے کہ کوئی گورنمنٹ جاب، بجائے کہ کسی ایسے این جی او ادارے میں، بجائے کہیں جگہ وہ چوراہے پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ان بچوں کو وہ مقام عطا اللہ پاک کی مدد سے عطا ہو جائے کہ یہ لوگ اپنا خود کام کریں، بالکل اپنی خود گھر کفیل خود بنے، یہ بیگر نہ بنے، یہ معاشرے کا نیچے والا حصہ نہ بنے. آپ لوگ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، کیسے زیادہ پیشنٹس آپ کے پاس جو ہیں وہاں پر آتے ہیں؟ مطلب ہمارے پاس جنرلی پیشنٹ آتے ہیں. جنرلی پیشنٹ یہ ہے کہ میرے تھرو تقریباً پوری سندھ بلکہ بلوچستان کا کافی پارٹ یہ ہمارے پاس آتا ہے. روزانہ کے حساب سے میمن میڈیکل کمپلیکس میں 2000 کی انٹری ہوتی ہے پیشنٹوں کی، اور وہ اس میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیریٹیبل کرتے ہو رہے ہیں کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ کافی اس میں کوآپریٹو کر رہی ہے کہ بھائی ان کو اگر کوئی دے سکتا ہے جتنا بھی وہ دے، نہ دے سکتا ہے نہ دے. ہم اس کی ہر انویسٹیشن سے لے کے، کنسلٹنسی سے لے کے، ان کے پروسیجر، سرجیکل پروسیجر سے لے کے سب ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا پرابلمز دیکھتے ہیں ان میں؟ تقریباً سب میٹرز جو جنرلی آج کل جو کووڈ-19 کا جو ایک وبا پھیلی ہوئی، اس حوالے سے بھی کافی لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کی انویسٹیشن ہوتی ہے، ان کو جو کووڈ پی سی آر ہوتا ہے وہ بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس میں سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، جہاں ڈپارٹمنٹ جیسے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. ایسے ہمارے جہاں ادارے ہیں وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ، بلکہ فل ڈسکاؤنٹ. تو وہ اس مریضوں کو ہم یہی کرتے ہیں. مریض تو ہمارے جنرلی آتے ہیں، ٹوٹل آتے ہیں کہ جس
جی جی ایک سوال یہ کہ جب یہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے آپ کے پاس 2-2,500 روپے کی 2,500 افراد کی او پی ڈیز ہوتی ہے، تو آپ ان بچوں کو پرائرٹی پہ دیکھتے ہیں یا ویسے ہی کیو میں لگا دیتے ہیں کہ جی نمبر آئے گا تو دیکھا جائے؟ نہیں، وہ ماشاءاللہ ہم پریورٹی میں دیکھتے ہیں. جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کو پریورٹی میں دیکھا جائے. ایسے نہیں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے ان کو بعد میں دیکھا جائے. یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پریورٹی، کیونکہ وہ یہ فیل نہ کرے کہ میں فری آف کاسٹ دکھا رہا ہوں تو اس لیے مجھے پیچھے والی لائن میں لگا لیا. نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو پریورٹی کے حساب سے کہتے ہیں، بلکہ جو لوگ نمبر پہ حساب سے بیٹھے رہتے ہیں ان سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے. ہمارے کنسرن ان کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ اسپیشل لوگ ہیں، اسپیشل چیزیں آئی ہیں تو ہم اس کو پہلے دکھا دیں. صحیح ہے. اچھا، میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. اور یسرا، آپ کیسے جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتے ہو اس ادارے کے لیے؟ وعلیکم السلام. بس آپ کا بہت شکریہ. میں ویسٹرن ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ کام کر رہی ہوں کافی عرصے سے، ویسٹرن ہیئرنگ ایڈ سینٹر کے ساتھ. ہم لوگ جو ہمارا ادارہ ہے وہ جیسے ہمارے ساتھ کے پیشنٹ آتے ہیں، اس میں ڈسیبل بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے سی پی چائلڈز ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کو ہیئرنگ ایڈز ریکمینڈ کرنے ہوتے ہیں، کس کو ہیئرنگ ایڈ سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، لگانا ہے. پروگرامنگز ہوتی ہیں، ان کی کاسٹ ہوتی ہے، اسے ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. پروگرامنگ تو آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو آپ کے یہاں اکانومیکل بہت زیادہ پرابلمز ہیں معاشرے میں، بہت زیادہ. تو اتنے ہمارے پاس پور لوگ بھی آتے ہیں، تو ہم نے کر ہی یہ دیا ہے کہ جن کے بھی ہیئرنگ ایڈ کی ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ہیئرنگ ایڈ اگر بائی کیا ہوا ہے، اگر ہم سے کیا ہوا ہے تو ہم اسے بالکل فری آف کاسٹ لائف ٹائم، جب تک ان کا ہیئرنگ ایڈ ٹھیک ہے، ہم اسے لائف ٹائم فری آف کاسٹ پروگرام کرتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل ایسا ہے کہ کہیں آؤٹ سائڈ سے بھی لیا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے بالکل نامنل چارجز پہ کر دیں. باقی کچھ ڈسیبل بچے کچھ خاص اداروں سے آتے ہیں، لیکن کیا سے آتے ہیں، ہمارے انڈس سے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہیئرنگ ایڈ کی کاسٹ بالکل مارجن چھوڑ کے پھر ہم ان کے ساتھ ہیئرنگ ایڈ کی کاسٹ کو وہ کر لیتے ہیں. یا فری آف کاسٹ بہت سارے جن کے لیے لکھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ بالکل افورڈیبل کلاس نہیں ہے، ان کو ہم بالکل فری آف کاسٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمارا سینٹر بیئر کرتا ہے اس کی کاسٹ کو. اسی طرح ٹیسٹ ہے وہ فری آف کاسٹ. سوری سر. اسرا صاحبہ کہ یہ بتائیے کہ جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہیں جس طرح بیرا ہے اور آڈیوٹری آپ آڈیولوجی آپ کرتی ہیں، تو بیرا کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ سو نہیں رہا اور ٹیسٹ نہیں ہے، بار بار بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا جی لے جائیں، پھر دوبارہ لے آئیں. تو اس میں کیا کمپلیکیشنز کیا آتی ہیں؟ بیسیکلی کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو پریپریشن جو پیرنٹس کی بہت زیادہ، ہمیں بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. پہلے تو پیرنٹس ہی ولنگ نہیں ہوتے. میں اس بات کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ کسی بھی بچے کو جگانا بہت مشکل ہے. ایون میں نے ایک بار سوچا کہ میں اپنے کچھ کہنا تھا. ہاں، کیونکہ وہ بریک کا ٹائم آ گیا تو میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں، لیکن ایک بریک کے بعد یہی سوال آپ سے دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. آپ بریک کے بعد بتائیے گا. ٹھیک ہے، ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی کے سینٹر کے حوالے سے، اور وہ بچے جن کو واقعی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ بچے جو بچے یا بڑے ہم یہی کہتے ہیں کہ اسپیشل ہیں، ان کے لیے کیسے جو ہے خدمات انجام دے رہا ہے یہ سینٹر اور اس کے ساتھ منسلک لوگ بھی. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں سے یسرا ہمیں جو ہے ابھی وہ بتا رہی تھی، کیونکہ یہ ہیئرنگ جن کو پرابلم ہے، جن اسپیشل بچے بڑوں کو، ان کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ ڈیٹیل دے رہی تھی. جی بیسیکلی ہوتا یہ کہ بچوں کو جگانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں کم از کم بیرا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جو بچے رسپانسو نہیں ہوتے ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں بچوں کو سلانا پڑتا ہے. تو اس سلانے کے لیے وہ کسی نئی جگہ پر کسی بے ٹائم سونے کے لیے ان کو پہلے سے اس کی پریپریشن کرنی پڑتی ہے کہ وہ 12 سے 16 گھنٹے جاگ کر آئیں گے تو وہ میرے پاس آ کر سو سکیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے تو پیرنٹس ولنگ نہیں ہوتے کہ بچہ 16 گھنٹے جاگے گا نہیں. آپ کچھ اور کر دیں، نیند کی دوائی دے دیں، آپ کچھ بھی کر دیں، لیکن بچے کا ٹیسٹ کر دیں بنا جگائے. پہلے تو ان کی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کوچنگ کرنی پڑتی ہے. پھر آپ ان کو ویل کرتے ہیں تو کچھ سی پی، ہم جو ڈسیبل بچوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں یا ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ پرابلمز یہ بھی ہوتی ہیں کہ ایک ان کی نیند بہت گہری نہیں ہوتی، وہ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ نیچرلی نہیں جاتے، وہ گھر میں بھی نہیں جا پاتے، یا وہ سو ہی نہیں پاتے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ وہ میڈیسنز کے بغیر نہیں سوتے. تو ان کی ریکمنڈیشن پہ پھر ہم ان اسپیشل کیسز میں یا تو ان کو میڈیسن دے کے ٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں انہیں اینستھیزیا یا سیڈیٹ کرا کے آپریشن تھیٹر میں وہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ گھر پہ نہیں مطلب بیسیکلی گھر پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پراپر ارتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں. اگر وہ ارتھ نہیں ہوگا تو ہم بیرا پراپر نہیں کر سکیں گے. پورٹیبل مشینز ہوتی ہیں اگر جن کے پاس اویلیبلٹیز ہوتی ہیں, لائک ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں, ہم ویسٹرن ہیئرنگ ایڈ کے بہاف پر کریک جنرل ہاسپٹل میں بیرا ہوتا ہے, میں جا کے خود کرتی ہوں, تو وہاں پر انہوں نے پراپر ارتھ دیا ہوا ہے, میری مشین پورٹیبل ہے, میں لے جا سکتی ہوں میرے اپنے سینٹر میں. لیکن ایک دو پیشنٹ نے کوشش بھی کی, لیکن وہ ایک اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے 15-20-25 ہزار کا, جو بھی وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا, یہ نامنل کاسٹ افورڈیبل نہیں ہوتی. کہتے اور سنتے یہی ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس چلا جاتا ہے آپ اسے کہتے ہیں جی ہیئرنگ ایڈ لگائیں. اب اگر اس کا پرفارم آ رہا ہے تو وہ کیسے کام کرے گا؟ بیسیکلی ہر ایک کو ہیئرنگ ایڈ سوٹ نہیں کر سکتا. بہت سارے جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں ان میں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہیئرنگ ایڈ سوٹ کرے. البتہ جن کی اسپیچ ڈسکریمنیشن اچھی ہو, 50% ہو, 60% ہو یا پلس ہو, ان ڈسکریمنیشن والے بیبیز کو تو ہم وہ کر دیتے ہیں, یا ہم پہلے لگا کر ان کی جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی ڈسکریمنیشن نہیں نکل سکتی, ان کو پھر ہم ہیئرنگ ایڈ لگا کے ٹرائل پیریڈ دیتے ہیں. اگر ٹرائل پیریڈ پہ یہ بھی ہم نے کہ کوئی ادارہ نہیں کرتا, اور ہمیں یہ پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ کہیں اور ہوتا ہے, اب پتا چلا کہ ابراڈ میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اسے ٹرائل پیریڈ پہ دے دیتے ہیں. کہ آپ لوگ جو ہے تھراپیز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں, اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں, وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں ایسے بچوں کے لیے؟ اس میں بیسیکلی پیشنس بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, پیشنس اور ٹائم ٹیکن بہت زیادہ ہے. آپ کا منیمم 2 ایئرس کا ٹائم ہوتا ہے, جو بچے کا بولنے کا ٹائم ہے. ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد تقریباً اتنا ہی ٹائم ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ بچہ کسی اسٹیج پر پہنچ سکے, منیمم. اور میکسیمم اس سے زیادہ, کیونکہ نیچرل ہیئرنگ تو ہے نہیں, ایک آرٹیفیشل ریسیور کے ذریعے اسٹریمنگ ہے, یا اگر امپلانٹ بھی ہوا ہوا ہے, کوکلیئر امپلانٹ کرواتے ہیں, اگر وہ بھی ہوا ہوا ہے تو بھی وہ ایک آرٹیفیشل ارتھ ویو ہے. اور اگر کم سنتا ہو اور پھر بھی اس کو جو ہے تھوڑا سا کم سنتے ہیں تو اسپیچ ڈیولپ نہیں ہو پاتی, تو ہم ہیئرنگ ایڈ لگا کے اس کا ایزی ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ہیئرنگ ایڈ لگانا پڑتا ہے اس پہ. ہیئرنگ ایڈ کم سننے والوں کو ہی لگاتے ہیں. بیسیکلی جو نہیں سنتے ان کو ہم ہیئرنگ ایڈ نہیں لگا سکتے. جو بالکل ڈیڈ ایئر ہوتے ہیں, جن کے پروفاؤنڈ ایسے لاس ہوتے ہیں, جیسے کہ سر نے کہا کہ اگر 100+ کا لاس ہے تو آپ ہیئرنگ ایڈ لگا کے اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ ہم اس کو ایک عمر زیادہ ہو جائے اور کم لاس ہو, ہم تب بھی فائدہ نہیں دے سکتے. کہ اگر بچے نے 10 سال کراس کر لیے, 8 سال کراس کر لیے, لیکن وہ ابھی سنتا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیویئر پہ سنتا ہے, تو میں سیویئر لاس مطلب 80 ڈیسیبل 90 ڈیسیبل پہ میں اس کو ہیئرنگ ایڈ لگا کر میں اس کے پیرنٹس کو یہ بتا سکتی ہوں, میں اس کو ہیئرنگ ایڈ لگا سکتی ہوں. کسی ایک پوائنٹ پر 2 4 6 سال کے بعد شاید اس کی اسپیچ بھی آ جائے, مگر اس کی لینگویج نہیں آ سکتی. وہ ٹائم آپ کا گزر جاتا ہے. جو لینگویج کا ٹائم ہے وہ 3 to 5 ایئرس کا ٹائم ہے, اس سے اوپر ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, آپ کو سوال کرے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نیورولوجسٹ کو دکھاتے ہیں, آپ کے یہاں جو اگر ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو آرتھوپیڈک کے ہیں یا گائنیکالوجی کے, ظاہر ہے بچیاں بھی بہت سی ڈسیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس سینٹر میں, آپ نے دیکھا, تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں؟ ٹوٹل فیسلٹیز ہم نے کافی آرتھوپیڈک کے حوالے سے کافی لوگ آتے ہیں, تو اس کو بھی ہم وہ بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو بھی وہی کنسرن ہمارے وہ بڑے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ کافی چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر سبیہ نصر صاحب جو ضیاء الدین کے پروفیسر ہیں, وہ ایسے ڈسیبل بیبیز کو کافی ایسے پروسیجر کر چکے ہیں کہ وہ بچے نارملائز اپنی لائف گزار رہے ہیں. ہاں, کیونکہ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ساری چیزیں, تو دیٹ از دا ٹوٹلی پروسیجر آف دا آرتھوپیڈک. ہاں آرتھوپیڈک, اور نیڈ ہے کہ کسی ٹائم اس میں ظاہر ہے یہ ایک کاسٹلی پروسیجر ہے, پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ان بچوں سے پیسے لیتے ہیں یا فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھو اگر کام کرنا ہے تو پھر اچھا ہی کرنا ہے, تو فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو کیونکہ ہمیں بھی ایسے ڈونرز ہیں جو ایسے اسپیشل لوگوں کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہیں, تو ہم لوگ بھی چاہ رہے تھے ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ صحیح جگہ پہ لگے. تو ایسے کافی پروسیجرز ہم نے کیے, ہمیں بڑا کانفیڈنس اس پہ. کافی ایسے پروسیجرز ہوئے ہیں جو بچے ہمارے سامنے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ کافی ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں اس معاملے میں. اگر کہیں نیورو کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ آپس میں مل کے وہ جوائنٹ پروسیجر کرتے ہیں لوگ. اچھا, آپ کے میڈیکل کمپلیکس میں سب ڈاکٹرز جو ہیں پھر وہ اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں, یا کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر ہیلپ آؤٹ؟ نہیں جی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم لوگوں نے جو فیس ان کا رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل پروفیسر لیول کی فیس 500 ہے. اوکے,
ٹھیک ہے. تو مطلب ان کا کنٹریبیوشن آٹومیٹکلی آ گیا ہمارے پاس. جو ضیاءالدین میں وہ 2000 یا 2500 یا 3000 لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس اونلی 500, اس میں بھی 50-50, مطلب اس میں بھی اس کو 250 مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے کنٹریبیوشن آ گیا ان کا. اگر خدا نہ خاص ایسے پروسیجرز آتے ہیں تو وہ ہمیں باقاعدہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اسپیشل ہے تو ہم اسپیشل کر لیں گے. ہماری جو کنٹریبیوشن سب کا کنٹریبیوشن, کیونکہ وہ خاص طور پر میں جب کسی کنسرن کو ادھر اپوائنٹ کرتا ہوں تو اس میں یہی ڈسکس میرا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو فری آف کاسٹ یا ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا. تو وہ پہلے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو فیس تو ایک ریزنیبل ہے, تو اس میں یہ نہیں سمجھے کہ مجھے 2 لاکھ ملیں گے 5 لاکھ ملیں گے منتھلی, لیکن کیونکہ نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, تو ان کو وہی مل جاتا ہے جتنا ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ملتا ہے. آپ کا کہاں پر یہ سینٹر ہے یا میمن میڈیکل کمپلیکس ہے یہ فیڈرل بھی ایریا میں, حسین آباد, عزیز آباد, خاص طور پر جیسے طبہ ہارٹ ہاسپٹل. جی 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 اس کے سامنے. اوکے 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 صحیح ہے, ٹھیک ہے. بات ساری یہی آتی ہے کہ ہر ایک کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جس طرح آپ لوگ کا کنٹریبیوشن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ وہ بچے جو سا کام کر رہے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں. مین مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انہیں صرف امداد پہ لگا دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ سارے پروسیجرز کا ان کو کام دیں, ان کے جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں, انہیں مدد نہ کریں فائنینشلی. آپ لوگ بلکہ اپنے سینٹر میں ان کو ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں ووکیشنل, اس میں ہم ٹیلرنگ سکھاتے ہیں, انہیں کوکنگ سکھاتے ہیں, ساری چیزیں جو ہمارے وہ دوسرے اور گورنمنٹ کے جو سینٹرز ہیں ہمارے وہ سب مل کر. دیکھیں یہ جوائنٹ وینچر ہے, یہ اکیلے میں نہیں کر سکتا ہوں, اکیلے ڈاکٹر مدد علی نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے سیکٹری صاحب ہیں وہ اکیلے, سب مل کر کرتے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ جی گورنمنٹ نہیں کرتی, ایسی بات نہیں ہے, گورنمنٹ کرتی ہے, مگر آپ کچھ جگہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور کچھ جگہ واقعی. اور یہ سوشل اپنے ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسنز ود ڈسیبلٹیز واحد گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ ہے جہاں 2 چیزیں مہیا کی جاتی ہیں, تنخواہ تو ملتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے. باقی کسی ادارے میں 2 چیزیں نہیں ملتی, تنخواہ ملتی ہے وہ سب ایک ایز یوزول ہے کہ سب کو ملتی ہے, مگر یہاں پر ثواب اب کتنا وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں یہ اب ان کے اوپر ہے. بالکل. اچھا میں ڈاکٹر مدد علی سے پوچھوں گی کہ آپ نے بتایا کہ بلوچستان سے بہت جو ہے وہ ڈسیبل لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. جی لوگ آتے ہیں. تو کیوں, مطلب وہاں پر آپ کو یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی کیوں ہوتی ہے زیادہ تر؟ کوئی وجہ ہے, کوئی اس کا کوئی سمپٹمز کیا چیز؟ دیکھیں سمپٹم یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے ان رورل ایریاز میں ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہوا, فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پولیو کی اگر ڈراپس پلائے جاتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا نقصان. ان کو یہ بھی پتہ ابھی نہیں پلائیں گے. اور ویکسینیشن کا ان کو کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں. ایسے علاقوں میں کہیں جو نہ لائٹ نہیں ہے, نہ پانی نہیں ہے, کچھ لوگوں کو نہیں. تو یہ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ کچھ جو موبائل جب سے آ گیا ہے تو لوگوں کا ایک کنسرن ہو گیا کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے کہ بھئی یہ ایسے لوگ, ہمارے کافی ایسے لوگ ہیں جو ادھر جاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے بیچارے ایسے پڑے ہوئے ہیں یار, ان کو کوئی علاج نہیں, ان کو چیز نہیں, تو وہ ایسے اداروں کو پھر وہ لے کے آتے ہیں جہاں ان کا کانٹیکٹس ہوتے ہیں. جیسے مجھ سے اور کسی کا کانٹیکٹ وہ لے کے آتے ہیں بچے یا کوئی بڑے, کوئی بھی معذور آدمی یا کوئی بھی ایسا, وہ آ کے لے کے ہیں بھائی اس کا جو ہے آپ یہ سالوں سے ایسے پڑا ہے, ان کا کوئی علاج نہیں ہوا. وہ آ کے ہمارے پاس ان کو جتنا بھی چیز ہم مہیا کر سکتے ہیں اپنے فیسلٹیز کے حوالے سے ان کو پورا کور دیتے ہیں. وہ ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف اسٹائل صحیح جا کے گزاریں. ہمارے پاس کوشش یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی بھی کہ ہمارے ایسے کافی لوگ جو ہے ابھی تک اس فیسلٹی سے محروم ہیں جہاں ان کو یہ پتہ نہیں کہ ٹی وی کیا ہوتا ہے, الیکٹرک لائٹ کیا ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کا ہم گئے ہیں, فری میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں ہم جا کے بلوچستان سائڈ پہ, ادھر ٹھٹے کی سائڈ پہ, ایسے تھر کی سائڈوں پہ, جہاں ہمیں واقعی دنیا ملتی ہے, انسان ملتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کو یہ زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے ایک زندگی جی رہے ہیں, بس ان کو اٹھنا ہے,
تھوڑی مزدوری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، پھر بچوں کو سلا دینا ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، نہیں ہیں، کھانا ایک وقت کا کھایا 2 وقت کا، مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں. بہت دکھ دائک مرحلے ہیں ہمارے پاکستان میں اس ایریاز میں. جہاں ہم جاتے ہیں میڈیکل کیمپس ہم نے لگوائی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی انسانیت ہے. تو اسی وجہ سے دل بھی دکھتا ہے کہ جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس معاشرے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کا بھی آپ کیا کہیں گے کہ کیا پرابلمز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہیئرنگ کا مطلب پرابلم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہیئرنگ کے پرابلم جو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. آپ کے کنجنائٹل ایشوز ہوتے ہیں، کسی کو شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی کنسائن میریجز کی وجہ سے یہ ایشوز آ جاتے ہیں جس میں ڈسیبلٹیز آتی ہیں، ہیئرنگ امپیئرمنٹ آتی ہے. یہ والی ساری چیزیں آپ کے یہاں بہت زیادہ ریشو ہے کنسائن میریجز کا، اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں. کسی کو انہیریٹنٹلی ملا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کے پیرنٹس میں تھا یا ان کے پیرنٹس میں تھا، گرینڈ پیرنٹس میں انہیریٹنٹ بھی ہوتی ہے چیز. بہت زیادہ شفٹنگ ہوتی ہے انہیریٹنٹلی. اور اب جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پہلے مطلب یہ کہ ہم بیگر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اب ویسے کافی اب بہت سارے ادارے ہیلپ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اویئرنیس بڑھ گئی ہے. اگر میں 5-6 سال پیچھے جاؤں تو اویئرنیس نہیں تھی. لوگ بولتے تھے کہ بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو سن ہی نہیں سکتا. کانسیپٹ یہ تھا کہ گونگا بہہ رہا ہے. اب چونکہ اداروں نے کام کیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس مل چکی ہے، کافی سارے پروگرامز ایسا ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ واٹ از ڈسیبلٹی. اور یہ کوئی مطلب بیسکلی ڈسیبلٹی ہم نے ہیئرنگ کو بنا دیا ہے، ورنہ کہیں پہ بھی ہیئرنگ ڈسیبلٹی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، آپ نے گلاسز لگا لیا ہے، اسی طرح اگر آپ کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے تو آپ نے ہیئرنگ ایڈز لگا لیے ہیں. لیکن ہاں ایک اسٹیج ایسی آتی ہے جہاں پر آپ ہیئرنگ ایڈ نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. امپلانٹ ایک طرح کا ڈیوائس ہی ہوتا ہے جو ہیئرنگ اسٹریمنگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ آپریشن کے ذریعے لگتا ہے. وہ ایک بہت ایکسپینسو چیز ہے. ہیئرنگ ایڈ بھی کچھ سستے، اس کے لیے بھی آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ امپلانٹ کے لیے بیسکلی دوسرے ادارے ہوتے ہیں جو پراپر این جی اوز ہوتی ہیں وہ ہی کرتی ہیں، وہ جوائنٹ وینچر میں ہوتی ہے. لیکن انڈس ہے، اس میں ایک بہت بڑا کام ہے، نجم الحق صاحب ہیں، یہ اچھا وہ آپ بھی لوگ کرتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ جسٹ فار جو کہ بھائی جو چیزیں نہیں افورڈ کر پا رہے یہاں پہ، جو چیزیں نہیں، وہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ایکسپینسو ہیئرنگ ایڈ سب سے سستا ڈیوائس بھی اگر میں آپ کو بتاؤں، پروفاؤنڈ لاس جو میکسیمم بچوں میں جو ہوتا ہے نا، وہ میکسیمم پروفاؤنڈ لاس ہی ہوتا ہے. اگر آپ میں دیکھوں 90% 92% جن کو ہیئرنگ لاس نکلے گا وہ پروفاؤنڈ نکلے گا. اس کا ہیئرنگ ایڈ اگر آپ بالکل چیپر دیکھیں، نان کمپیوٹرائز ہوگا، ڈسٹارٹیڈ ہوگا، نوائزز ہوں گی، 30,000 کا پیئر ریٹیل میں ہوتا ہے. ہول سیل میں کوئی اسے دے گا ہارڈلی بھی دے گا، کہ وہ ایسی چیز ہے جس کو مارجن بہت زیادہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. ہاں لیکن کچھ ادارے اس کو بھی سنگل مطلب 44,000 50,000 کا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ریزنیبل اداروں کی بات کریں تو وہ ریٹیل میں اسے 40 تک کا دے دیتے ہیں، 30,000 کا پیئر دے دیتے ہیں. اور وہ ڈسکاؤنٹ کر کے بھی اگر دیں کہ اس پہ مارجن چھوڑ دیں، صرف لیب چارجز وغیرہ لے لیں تو 20-22-25,000 یہ تو ہاں. لیکن یہی سارے آپ کے ادارے میں فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے مطلب وہی کوئی لوگ جو ہے اس کو ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم ہیلپ اسی صورت میں کرتے ہیں جیسی جو ہمارے، ہم تو بلیو اس چیز پہ کر رہے ہیں نا کہ انہیں کام پر، تو ان سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اور جو ہمارے ممبرز ہیں وہ سب ڈاکٹر نازنین ہیں، ڈاکٹر نسیم الحق ہیں، سلطانہ امیر النساء ہیں، یہ سب لوگ مل کر، ہم سب مل کر، جن کے جو دوسرے پروفیشنز بھی ہیں وہ اس سے نکال کر پیسے ان کو کنٹریبیوٹ. ہم کسی سے ڈونیشن نہیں مانگتے. اس پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈونیشن کی نہیں چاہیے. ہم صرف ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز وہ اپنے بچوں کو باہر نکالیں تاکہ ان کا ارلی اسٹیج پر علاج ہو سکے اور وہ کسی قابل ہو سکے. جو بچے ڈسیبل ہیں کس حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایج کوئی وہ نہیں، کوئی ایج کسی بھی عمر کا کوئی بھی ہو. آج میں یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو وہ ڈسیبل ہو گئے، ایک جو آئندہ میں بھی ڈسیبل ہو سکتے ہیں، ابھی پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی یہاں بھی کوئی. تو آپ ان بچوں کو ٹیسٹ ہمارے پاس، اگر آپ سمجھتے ہیں جو ماں باپ جن کے یہاں نومولود بچے ہیں یا آنے والے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی کمپلیکیشنز آ رہی ہے ان کی نظر میں، تو وہ فوری طور پر ہم سے رابطہ کریں. ہم جسٹ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کا ٹوٹل اسسمنٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں.
جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سینٹر، اور اس کے حوالے سے ایک پیکیج بھی موجود ہے. پہلے ہم وہ پیکیج دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ایک اسپیشل بچہ بھی ہم سے بھی بات کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. ایسے ہی تمام بچوں اور افراد کے لیے میٹرو ٹیلی ویژن اور پیشنٹس کیئر ریہیب ویلفیئر سوسائٹی ہفتہ وار پروگرام نشر کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ کا واحد ادارہ جس میں اس کے امپلائیز کو دو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، ایک یوزیلی سیلری اور دوسرے ثواب. آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، انہوں نے بہت کم عرصے میں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بے انتہا خدمات انجام دی. آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب پرویز سحر صاحب، سیکرٹری ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسنز ود ڈسیبلٹیز، گورنمنٹ آف سندھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں مہربانی، تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ڈپارٹمنٹ کا موقف اور اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں. پہلی بار تو میں میٹرو ٹیلی ویژن کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی اور ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنا ٹائم بھی اسپیئر کیا، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈسیبلٹی کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، اور لوگوں کے لیے اویئرنیس کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ آپ روح رواں ہیں. سر، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور اسپیشل ایجوکیشن، یہ تین ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اس میں یہ تھا کہ پہلے جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو تھے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرتے تھے. جب سے یہ ڈپارٹمنٹ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز اس نام سے آیا ہے، ایکٹ بھی سندھ اسمبلی نے پاس کیا، تو اسی میں کیونکہ ریہیبلیٹیشن کا مین فنکشن ہی جو ہے ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کا تھا. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ادھر ہول سم کام کر رہا ہے، اور ٹوٹل جو ہمارے پاس سینٹرز ہیں وہ تقریباً 66 کے قریب ہیں. اس میں 18 سینٹرز ہمیں ریہیبلیٹیشن کے سوشل ویلفیئر سے آئے تھے. ہمارے یہاں تو ہولسٹک ہے، جس میں ہم جو ہے فزیکل ڈسیبلٹی کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، مینٹلی ڈسیبلٹی کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ڈیف کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ویژول امپیئرمنٹ کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور ملٹیپل ڈسیبلٹی کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے، سینٹرز آنے سے ہمارے کیونکہ ریسورس جو ہے نا، ہمارے پاس سائیکولوجسٹ ہیں، آئیڈیولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، جتنے فزیوتھراپسٹ بھی ہیں، سب لوگ اب ون ان آل ہو گئے ہیں. تو ہمیں وہ ریسورس جو ہے شیئرنگ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا ایڈوائز دینے میں. ہم نے جب چارج سنبھالا تھا، میں نے 2020 میں 6 جنوری کو، تو ہم نے پہلے ڈپارٹمنٹ کے مائل اسٹون طے کیے، تو کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے 100 ڈیز کا پلان دیا کہ سب لوگ جو ہیں ایکٹیولی کام کریں. اور نمبر 1 جو ہمارا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہا کہ آپ سروے کریں، ڈسیبل پرسنس کی سروے کریں. سروے جو ہے مختلف
مختلف انداز سے ابھی بھی جاری ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 26 فروری کو پھر بند ہو گیا، تو ظاہری بات ہے سارے لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے. تو وہ ہمارا جو 100 ڈیز کا پلان تھا وہ اسی ٹائم، اس لیے میں نے ابھی بھی، کیونکہ ہم بہت ساری ریسٹرکشن سے کام کریں. ایک سروے تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی کرنا تھا، یہ تو نئے لوگ اور دوسرے لوگ جو ہمارے پاس موجود تھے ان کے لیے ہمیں کہا تھا ان کی بھی میڈیکل اسسمنٹ دوبارہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ کوئی ڈسیبلٹی کس کی کور ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کو اپروپریٹ پلیسمنٹ آفر میں اور اس میں ہمارا اسپورٹس کا بھی کمپوننٹ شامل تھا، بلکہ ہم نے اسپورٹس کرائے بھی ہیں، حیدرآباد میں کرائے، اور 17 جنوری سے ہم کراچی میں بھی اسپورٹ ایونٹ کرا رہے ہیں. کیونکہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈسیبل نہیں کہیں، یہ ایکچولی ڈویبل ہیں، کیونکہ یہ مشین نہیں ہے کہ مشین میں آپ کی گیئر خراب ہو گئی گاڑی کی تو گاڑی نہیں چلے گی. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہول بنایا ایک پرزا، اور ہمارے پاس چیزیں بھی بائیلیٹرل ہیں، اگر ناک ایک ہے لیکن اس کے نوسٹرل 2 ہیں، تو اس لیے یہ قابل لوگ ہیں، لیکن کیونکہ اس کو ہم اس انداز سے اگر معاشرے میں سوچتے ہیں تو اس لیے وہ ڈسیبل جس کو بھی سمجھے کہ وہ 2 ڈگری اور ڈسیبل ہو. 66 اراؤنڈ آپ کے سینٹرز ہیں، یہ کتنے عرصے پہلے گورنمنٹ نے اور اب ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جیسا میں نے بتایا ایک اسپیشل بچے بھی موجود ہے اروا کے نام سے، ان کی امی ہما بھی موجود ہے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم آپ سے کوئکلی سوال کریں گے اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ اروا جو ہے وہ اسپیشل ہے؟ جب 1 سال کی ہوئی نا، جب پتہ چلا جیسے چل نہیں بچی تو یہ بڑھتی ہے، سب نے کہا تھوڑی دیر سے چلے گی، تو ہم اس کو نا جیسے نا ہم نے کہا چلو دیکھتے رہے، مگر یہ چلی نہیں، تو نہ یہ بیٹھتی بھی نہیں. ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا آپ نے؟ جی ڈاکٹر کو بھی دکھایا. پھر یہ نا جیسے 2 سال کی ہوئی نا تو یہ نہیں چلی، تو ہم نے نا پھر ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر اس کا ٹیسٹ بھی کرایا. جی ہمارے جو ادارہ ہے پیشنٹس کیئر میں، ہمارے پاس کب آئی ہیں آپ؟ ہم ان کے پاس نا پہلے ہم نے ان کا پڑھا تھا، کہیں اسپتال میں لگا ہوا تھا، سنگھ گورنمنٹ میں لگا ہوا تھا ان کا بینر، پھر وہاں پڑھا ہم نے سنا. پھر ہم انکل سریا گئے. اچھا جی، پھر وہاں جا کے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملے، پھر ڈاکٹر صاحب سے دیا تو یہ ہماری بچی نا یہ ہلتی ہوتی، پہلے یہ بیٹھی بھی ہوتی تھی نا، ہلتی تھی، صحیح نہیں بیٹھتی تھی، اور یہ ٹانگیں نا دونوں سیدھی رہتی تھی اس کی. اچھا تو چلتی نہیں تھی، چلتی بھی نہیں تھی. اور کتنا فائدہ ہوا آپ ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہو گیا بچی کو، جیسے اب ہلتی بھی نہیں ہے بچی، اور نہ جیسے ٹانگیں بھی نا. ادارے میں کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوا تھا؟ ادارے کے ذریعے کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوا؟ کیا ان کی ایکسرسائز کرائی گئی، ایکسرسائز کروائی ان کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے جیسے جیسے بتایا نا ہمیں، ہم ویسے ویسے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے. اچھا یہ بتاتے تھے تو آپ لوگ خود بھی اس پہ جو ہے وہ گھر پہ بھی آپ لوگ جی گھر پہ بھی کرتے تھے. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی، پیرنٹس کو اویئرنیس. تو آپ کو ان سب چیزوں کا پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا؟ جی پہلے بتایا تھا، مالش والش کرنے کے لیے مالش والش کرتے تھے خالی، اس کو جیسے کھلانا پلانا اتنا نہیں تھا، کھانا وانا نہیں کھاتی تھی یہ، صرف فٹر پیتی تھی. پھر آپ لوگوں نے کھانے پر بھی اس کا وہ دھیان دیا؟ جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا، پھر ویسے ہی کرا ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا یہ بول سکتی ہے بھی صحیح ہے؟ آپ جیسے نا بولتی ہے مگر گھر میں بول لیتی ہے. اچھا کسی کے سامنے، لیکن ویسے تو بالکل صحیح ہے نا، صرف اس کے ٹانگوں کا مسئلہ تھا. جی اوکے. لیکن یہ کہ وہ بہت حد تک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح ہو گیا ہے، اب یہ کہ موو بھی کر رہی ہے. جی اور یہ اس کا چلنے کا بھی اب جو ہے تھوڑا بہت بہتر ہو گیا ہے، یہ چل بھی لیتی ہے. یہ واکر سے چل رہی ہے، کیسے پکڑ کے چلتی ہے؟ جیسے نا پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور واکر میں جیسے بٹھانا پیر مارتی ہے پیچھے کی طرف، آگے کی طرف. ایسا نہیں کرتی تھی پہلے، ایسے نہیں کرتی تھی. اچھا پہلے ڈرتی تھی بہت. یہ بچے کا ہلنا کیوں ہوتا ہے؟ کیا مطلب کیا پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس سے کیا all related to neuro mind سے related to neuro، یہ نیورولوجیکل پرابلم ہے، سی پی چائلڈ ہوتا ہے، سیریبرم پالسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو پراپر وے میں نیورولوجسٹ دیکھ رہے تھے، اور اس کی فزیو تھراپی بھی کی گئی، اس کی اسپیچ تھراپی بھی کی گئی. اور انہیں ڈائٹ شیڈول بنا کے دیا گیا، کیونکہ ڈینٹل سرجن کو بھی دکھایا تاکہ یہ کھانے لگے. جب بچہ کھائے گا، ورنہ تو وہ سالو کر لیتا ہے نا، چباتا نہیں ہے. تو سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ان ماں باپ کو جاتا ہے ان کے، کہ انہوں نے جو چیز ہم نے بتائی اس پر انہوں نے عمل کیا. کیونکہ بچہ تو ہمارے پاس 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے آتا ہے، 23.5 گھنٹے جو بچہ
پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ اگر کیئر نہیں کریں گے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹہ صبح میں 1 گھنٹہ شام میں ان کو دیں, صرف ان بچوں کو دیں, باقی جو آپ کے ضروریات زندگی ہیں وہ سب کریں, مگر 1 گھنٹہ کم از کم دن میں 2 گھنٹے لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے اور بہت کام کیا, اس کی وجہ سے یہ بچی, میں کہوں گی ماں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, آپ کے ہسبینڈ کا بھی کنٹریبیوشن بہت بڑا ہوگا اس میں, کہ آپ لوگ جو ہیں بچے کو ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے بتایا کہ بالکل بھی یہ جو تھی سیدھی رہتی تھی, ٹانگیں بالکل موو نہیں کر سک رہی تھی اور ہلتی رہتی تھی, تو اس پہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کے ادارے کی طرف سے, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں کو گائیڈ بھی کیا, سمجھایا. مدد علی کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, ان کے سینٹرز میں میمن میڈیکل کمپلیکس میں یہ بچی گئی, وہاں سے ٹریٹمنٹ بھی ہوا اور ایک پراپر وے میں وہ بات کو سمجھ رہے ہیں. کوآپریشن آف دا پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جنرلی جو ہماری نظر میں آیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. اگر پیرنٹس کوآپریٹ کرنے لگیں تو 50% جو پرابلمز ہیں وہ اوور کم ہو جائیں گی, وہ آٹومیٹکلی اوور. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں, دیکھیں میں آپ کو ہما بڑا اس پہ کہوں گی کہ آپ نے کہیں پہ پڑھا, آپ نے سمجھا, آپ کو انڈرسٹینڈ کیا اور آپ نے اسے کہیں کہ گیو اپ نہیں کیا. اچھا میں ایک بات یہاں آپ کے توجہ سے کہ اور جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اپنے بچوں کو اس پروگرام میں نمبر چل رہا ہے, نمبر سے آپ کال کر سکتے ہیں, کتنے آسانیاں ہوں گی آپ کو. بالکل سب کا پروگرام ہے, بالکل بالکل. اپنا بچہ آپ جو ہے آپ اس کو ایسے نہ سوچیں کہ وہ نہیں صحیح ہو, ہر انسان جو ہے اس کا علاج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا کہ ہما نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, کیا ماں باپ جو ہیں وہ اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کبھی کبھار جو ہے وہ نہیں اتنا کام کر سکتے؟ بس یہ آخری ایک سوال. یہ سارا ماں باپ کا کمال ہے کہ اگر یہ کسی کو بتائیں گے نہیں, اس بات ظاہر نہیں کریں گے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. ابھی اداروں کو کافی یہ ہے کہ ایسے لوگ ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں تو گھر تک جاتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ پھر ان بچوں کو وہ اس سے کرتے ہیں. لیکن اگر سب سے 99% ماں باپ کا کام ہے کہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اداروں کو بتائیں, ڈاکٹروں کو بتائیں, آنا جانا لے کر آنا, ساتھ میں گھر پہ ہیلپ آؤٹ کرنا. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہما, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آج آئیں, تشریف لائیں اور آپ نے جو اپنا جو ہے بات بتا کر لوگوں کو اور زیادہ موٹیویٹ کیا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ناظرین بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد ہمارے پاس مزید مہمان بھی موجود ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور اب ہمارے ساتھ ہے وہ پرسنالٹی جن کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو دیکھ کے اور مزید جو ہے وہ اسٹرینتھ حاصل کرتی ہیں, اور جس طرح سے یہ ادارے کے لیے کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی سمجھنے میں ان کے حوالے سے. تو میں آج آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں عالیہ سارم سے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سارم برنی ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ سے آپ کا جو ہے تعلق ہے اور خواتین کے لیے آپ کام کر رہی ہیں. خواتین ہوں چاہے وہ یہ ہے کہ بچے بھی ساتھ میں نا, ہے نا؟ خواتین اور بچے تو لازم ملزوم ہے, ماں اور اولاد لازم ملزوم ہے. بالکل جی. اور آپ کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسٹرینتھ کے حوالے سے کہ خواتین کو کام کرتے دیکھ کر, جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں, جس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں کسی بھی جگہ پر ہوں, ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ خواتین کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کام جابز وغیرہ نہیں کرتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر پر بیٹھی نہیں ہیں, اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ ویلفیئر کے لیے کام کریں, سوسائٹی کے لیے کام کریں, لوگوں کے بھلے کے لیے کام کریں. یہ وہ چیز ہے نا نازیہ کہ جو ہم دیتے ہیں وہ پلٹ کر ہم تک آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سوسائٹی کو دے رہے ہیں, نہیں, ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, اپنی اگلی نسل کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یہ بڑا اچھا سودا ہے اور یہ بڑی سمجھداری کا سودا ہے. اور انسان اس دنیا میں آیا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے یہاں پر کر دکھانا ہے, کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے, اور جو اللہ نے اس کو جو کوئی کام کی ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنا ہے. 2 کام جو ہر انسان کی زندگی میں ہوں گے, ایک پیدا ہو کے آ جانا اور ایک یہاں سے چلے جانا. دونوں وقتوں میں وہ اپنے لیے بالکل بے بس ہے, وہ دونوں وقتوں میں کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پھر زندگی میں جو ایک سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے استاد جو آپ کو سکھاتا ہے, تو وہ بھی کوئی اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے, اور مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں جو انزائٹی, ڈپریشن, یہ جو بھی ایشوز ہوئے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوئے کہ ہم نے اپنے لیے جینے کی کوشش کی. ابھی تو ہم جیے بھی نہیں اپنے لیے,
ابھی تو ہم نے کوشش کی اور اتنا نقصان ہو گیا. اگر ہم واقعی میں اپنے لیے جینے لگے نا تو پھر دنیا باقی نہیں بچے گی. بالکل یہ بات تو ہے, اسی لیے جو ہے نا دنیا بچی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ اس وقت لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ سے جو آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس خواتین آتی ہیں, ہم نے دیکھا کہ بہت سے خواتین کے لیے ہیلپ آؤٹ بھی ہو رہا ہے, سب چیزیں کام. ہم وہ مسائل کی طرف آئیں گے جس کی وجہ سے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, جہاں پر خواتین کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے چلی جائیں. وہ مائیں, بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر جو اپنی ماؤں کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ہم آج ان معاشرے کے پرابلمز کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے آپ تک خواتین آ رہی ہوتی ہیں. دیکھو, زندگی میں نا ہر وقت مڑ مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ مڑ مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تو میں ہر انسان کو یہ کہوں گی کہ زندگی کو آگے بڑھاؤ, لیکن جو اپنے ماضی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور جو غلطیاں اس نے کی ہیں اس کو ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, چاہے وہ پیچھے دیکھے یا نہ دیکھے. خواتین کو جس انداز میں کہتی ہوں کہ قید کیا گیا ہے, قید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ عورت تو ہے ہی چار دیواری کے لیے, عورت کے تو اندر ہی چار دیواری موجود ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو بائی فورس بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو چار دیواری کے ڈومین میں ریلیکس کر دیں, اس کو اس کی جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ آپ اس کو دیں, اس کا کانفیڈنس اس کے پاس ہو, تو وہ کبھی جس انداز میں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ انسیکیورٹی کے ساتھ اگر وہ باہر نکل رہی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے لیے بھی اچھا کام نہیں کر پاتی اور سامنے والے کے لیے بھی نہیں کر پاتی, وہ چیز ختم ہو جائے گی. عورت پہ اجارہ داری ختم کر دیجئے. عورت پر کسی کی اجارہ داری چل نہیں سکے گی. آپ پہ اجارہ داری کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. عورت مرد کو بناتی ہے کیونکہ اپنے بیٹے کو بناتی ہے. عورت بڑے بڑے جرنیل بناتی ہے اور وہ بناتی ہے. عورت بظاہر مرد کی بیک بون ہے, بظاہر لگتا ہے کہ وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن مرد کا پورا اسٹرکچر, اس کی پورا کانفیڈنس, اس کے جسم کی شان شوکت اس بیک بون پہ چل رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کی قدر کیجئے. میں نے بیک بون اس لیے کہا کہ ذرا سا عورت کو بھی اطمینان ہو جائے کہ مرد کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ جو ہمارے ہاں مقابلے بازی ہے وہ نہیں کیجئے گا, لیکن آپ کی حیثیت بہت مضبوط ہے. آپ جہاں سے کھڑے ہو کے کام کر رہی ہیں آپ کے بغیر کام ہو نہیں سکے گا. یہ سائیکی اگر ہماری سوسائٹی کو سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتی ہوں شیلٹر ہومز کے ہونے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہے گی. سب سے زیادہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے خواتین جو ہیں شکل میں آتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ پرابلمز کیا ہیں, کہاں سے شروع ہوتے ہیں, دونوں کے مسائل کیا ہیں, کیوں خواتین کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے نکل جائیں, جبکہ وہ جب والد کے گھر ہوتی ہیں تو والد کے گھر سے وہ جو ہے ان کا ظاہر بات ہے ایک نیچر ہے, ایک نیچرل چیز ہے کہ اس کو جو ہے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے, وہاں جا کے اس نے جو ہے اس گھر کو آباد کرنا ہے. لیکن جس گھر میں وہ جا رہی ہے, جس گھر میں بتایا ہے کہ اس کو آباد کرنا ہے, وہ گھر والے اس کو اس چیز کے لیے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ وہ پرابلمز کیا نظر آتی ہیں, کہاں پر کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کمی ہے؟ جہاں پر عورت تعلیم یافتہ نہیں ہے وہاں وہ چیز اس کے آڑے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں وہ تعلیم یافتہ ہے وہاں وہ چیز اس کے آڑے آ جاتی ہے. کیسے ذرا دونوں کو جو ہے ایکسپلین کریں. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ عورت کو جینے دو. اچھا, اور جو عورت تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ بیچاری تو ویسے ہی دب کے اپنے آپ کو بہت لو لائن رکھ کے وہ اپنی زندگی گزارتی ہے, اور جو تعلیم یافتہ ہے اس کے اوپر اتنا برڈن ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات ثابت کرنی ہے سوسائٹی میں کہ پڑھ لکھ کر میں خود سر نہیں ہو گئی, میں پڑھ لکھ کر مزید میچیور, مزید سمجھدار ہو گئی ہوں. پہلے اگر میں قربانی دیتی تھی تو اس کا آؤٹ پٹ اگر کم تھا تو اب میں سمجھداری سے قربانی دوں گی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. جیسے وہ عورتیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, ارننگ ممبر بھی ہیں, اپنے بچوں کو بھی پالتی ہیں, اپنے ان لاز کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ ایک اس عورت سے زیادہ ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے یا ہر وقت اس کو لائن حاضر ہی کیا جاتا ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. یعنی اس کو آپ انسان سمجھیں. جب آپ اس کو ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ وہ انسان ہے, کتنا کام کر سکے گی کتنا نہیں کر سکے گی. سب سے بڑا ایشو عورت کو یہ ہے, عزت دو اس کو ایکسپٹ کرو کہ یہ ایک انسان ہے. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یہ انسان نہیں, ہمیں خوش کرنے کی ایک
एक चीज पैदा हुई है। मर्द तशद्दुद की तरफ कब आता है? जब हस्बैंड जो है, देखें, दो वजूहात होती हैं, कभी तो उसके अपने अंदर ही, मर्द के अपने अंदर तशद्दुद होता है, और कभी औरत भी उस चीज को बढ़ावा दे रही होती है। ये जो शादीशुदा जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये उस वक्त जन्म लेते हैं जब वहां कोई नहीं होता। मियाँ और बीवी एक दूसरे को कैसे लेकर चल रहे हैं, उनके अलावा तीसरा सिर्फ अल्लाह होता है जो चीजों को जान रहा होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि औरत और बच्चा इजी टारगेट होता है। अगर आपके किसी महरम ने ये तय कर लिया है कि उसने आपकी जिंदगी मुश्किल करनी है, तो फिर ये दुनिया आपके लिए बहुत बहुत तकलीफदेह जगह हो जाती है। आपको खतरा बाहर के लोगों से नहीं होता। तो ऐसे लोगों को यू थिंक सो ऐसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए? मतलब देखिए, इस पे कोई मजायका नहीं होता, इसमें कोई बुरी बात ना समझे कि किसी साइकोलॉजिस्ट पे जाना है या किसी थेरेपिस्ट पे जाना है। लोग अक्सर से बहुत बुरा मनाते हैं। मैं कहती हूँ, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल थेरेपिस्ट पे जाएं। ये माइंड सेट है, ये कोई उनके मर्ज नहीं है, ये उनका माइंड सेट है। और देखो, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो डार्विन ने थ्योरी पेश की थी ना, वो हर सब पे लागू होती थी, वो इंसानों पर भी लागू होती थी, जानवरों पर भी लागू होती थी। वो यही थी कि जो ताकतवर है ना, वो कमजोर को अपने काबू में करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहनी मरीज है, इसका मतलब ये है कि इंसान रूल करना चाहता है। इंसान चाहता है सारी अथॉरिटीज मेरे हाथ में रहें। अगर आप कानून को मजबूत कर दें तो जालिम जुल्म नहीं कर सकेगा। अगर आप तरबियत को अच्छा कर दें तो जालिम जुल्म नहीं कर सकेगा। अगर आप माशरे से मजलूम ही खत्म कर दें, मजलूम खत्म वो वाला खत्म नहीं, उस मजलूम को आप ताकतवर बना दें, उसको आप इतना वेल अवेयर्ड कर दें और इतने उसके हाथ में सारे अपने बचाव के हथियार दे दें कि कोई उस पर जुल्म ना कर सके, तो भी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, हमने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि लोग ना वालिदैन को बड़ा ब्लेम करते हैं, सॉरी वालदा को बहुत ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी तरबियत ऐसी थी तो बच्चा जो है वो आज तशद्दुद करे। वो ये नहीं देखते कि वालिद ने वालदा के साथ जो सलूक किया होगा वो बच्चे ने देखा है और उसके बाद वो तरबियत उस बेटे ने हासिल की है। हर वक्त हर दफा वालदा को नहीं ब्लेम करना, लेकिन उस हवाले से क्या कहेंगे? तरबियत, माँ बहुत ताकतवर होती है। मुझे इस बात का तो दुख है कि हर चीज में आप माँ को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि उस बच्चे की परवरिश में पूरे अवामिल हैं। अगर माँ ही कमजोर हो, जिस तरह वही मैं कह रही हूँ, फैमिली टू फैमिली जो चलता आ रहा है, जिस माँ ने हर साल एक नई रूह को जन्म देना है और उसकी अपनी सेहत खत्म हो गई है, तो एक बीमार माँ से आप सेहतमंद नस्ल कैसे पैदा कर लेंगे? जो माँ सुबह से शाम तक खुद गालियां सुन रही होगी, वो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, तो वो रिटर्न में औलाद को मोहब्बत जरूर देगी, लेकिन बहुत टूटी फूटी मोहब्बत देगी। आपने जो सही समझा कि टूटी फूटी मोहब्बत होती है। आप जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वही तो चीज तैयार होगी। अब ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आप एक सेहतमंद औलाद, माशरा, सिस्टम चाहते हैं तो उसके लिए आप क्यों, हम में से कौन नहीं जानता कि तुम बेहतरीन माएँ दो, मैं बेहतरीन कौम दूंगा। तो ये सब चीजें हमने सुनी है ना, लेकिन इनको सुनने के बाद हम उसके लिए प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते हैं? जो हम कर रहे हैं वो एक ही चीज है जो मुझे इस वक्त माशरे में बहुत शिद्दत से नजर आ रही है। हम अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए काम कर रहे हैं। और जिलानी का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो कॉल है ना, तू अपने नफ्स को मुतमईन करने में लगा रहता है और ये तुझे बर्बाद करने में लगा रहता है। तो मैंने जो इनिशियली हमने बात स्टार्ट की थी कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं जाइए, जो सही है, जो सच है। और उसमें दो चीजें हमारे पास हैं, एक अल्लाह की किताब, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए बात में बहुत आराम से कह सकती हूँ कि हम सब अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब के बाद दुनियावी एतबार से कानून, जो अल्लाह ने कह दिया बस वो बात खत्म है, बस हमने उसको फॉलो करना है। उसके बाद जो कानून बन गया, कानून इतने खूबसूरत हैं हमारे पास। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें लाते हैं तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानी कौम से ज्यादा तो मुझे बेहतरीन कोई नजर नहीं आता। और जब मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हूँ तो वो लगता है कि ये बिल्कुल अलग बात थी जो ब्लैक एंड व्हाइट में थी और अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर आप जिन चीजों को एक दफा आप जॉट डाउन कर लेते हैं, जिन पॉइंट्स को जो आप कवानीन बना देते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट कर दे, तो मैं समझती हूँ मेरी औरत, पाकिस्तान की औरत दुनिया की बेहतरीन औरत है। हम जिन हालात में सरवाइव करते हैं, हम जिन हालात में बाहर निकल के और इज्जत के साथ हमारा घर वापस आना भी कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान में जो हम ज्यादती के केसेस देख रहे हैं और जिस तरह की हैरेसमेंट हो रही है, जिस तरह की वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो रही है, उन औरतों का बाहर निकलना, निकल कर जॉब करना, और अगर वो हक और सच पर है तो उनके लिए आगे बढ़ना, वो रास्ते में रुकावटें हैं कि कभी उन औरतों से इंटरव्यूज करें तो वो शायद उसमें से 70% बातें तो निकाल देंगी वो चीजें, वो
وہ فیکٹس اینڈ فگرز وہ چیزیں اپنے ساتھ کی وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکیں گی. تو اس حالات میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ عورت نکل بھی رہی ہے, عورت کام بھی کر رہی ہے, اپنی جگہ بھی بنا رہی ہے. صرف ایک چیز کی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ اس کی پونجی ہے, یہ اس کی سب سے قیمتی چیز ہے. اس کو یہ چیز بتائی گئی ہے, اس کو ماں باپ نے اسی طرح اس کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے. اینڈ دس از دا اسٹرانگسٹ فیکٹ اینڈ اسٹرانگسٹ ورڈز, اور اسٹرانگسٹ میں کہوں گی عورت کی جو پاور ہے وہ یہ ہے. ابھی جائیں گے بریک کی جانب. عالیہ جی سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی مسکراتی صبح میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور عالیہ صارم ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ خواتین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں, خواتین کو بچانے کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے. تو یہ آپ کو یہ بھی آگاہی دیں گی کہ کہاں پر عورت اپنے گھر پر اس وقت ہے نا تو وہ مضبوط رہے. یہ کہتی ہے میرے پاس مطلب نہ آئے تو بہتر ہے. میں کھل کے کہتی ہوں کہ اپنے آپ میں مضبوط ہو جاؤ. اپنے آپ میں مضبوط ہو. تو ہر روز نئے کیسز, 8-10 نئے کیسز آ رہی ہیں, روتی بلکتی عورتیں, ان کے ساتھ 4-4 بچے, 6-6 بچے. نہیں, یہ جو اتنے پروگرامز, اتنی اویئرنیس کی جا رہی ہے, اپنے آپ تو ہو ہی طاقتور, عورت تو ہے ہی طاقتور, صرف اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اچھا, جہاں پر سسرال والے یا ہسبینڈ جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں, دیکھیں تشدد میں کہتی ہوں صرف جو ہے ہاتھ سے نہیں, یہ زبان کا بھی تشدد ہوتا ہے. کسی کو کوئی انسان جو ہے نا وہ تانا بھی مار دے نا, وہ بھی تشدد بھی آ جاتا ہے. دیکھو, میں ایک میری اپنی آبزرویشن بھی ہے, کیونکہ میں نے ونی کی عورتوں کو بھی جہاں انہیں قتل کر رہے ہوتے وہاں سے نکلتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پہنچتی ہے ہم تک بھی, اور اداروں تک بھی وہ پہنچتی ہے. اچھا, جن کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے, جب وہ بھی آواز اٹھاتی ہیں تو ان کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. بات صرف یہ کہ آپ تشدد کو کتنا برداشت کرتے. اگر آپ ظلم اور تشدد برداشت کرتے رہیں گے وہ آپ پر ہوتا رہے گا. آپ جیسے ہی نو ٹو تشدد آپ کریں گے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بن جائے گی, اس کے بعد آپ کے ریئیکشنز شروع ہوں گے. گھر بنانے کے لیے عورت زیادہ قربانی دیتی ہے اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت کا قربانی دینا اس کی اسٹرینتھ ہے, وہ اس کی طاقت نہیں ہے, لیکن وہ قربانی جائز طریقے سے اپنی مرضی سے دے گی. گن پوائنٹ پہ جوتے مار کر, اس کو گنجا کر کے, اس کی آئی بروز اڑا کر, آئی لیشز کاٹ کر آپ اس سے قربانی نہیں لے سکتے. یہ قربانی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. قربانی یہ ہے کہ عورت کھانا پکاتی ہے, سب سے آخر میں خود کھاتی ہے. ٹھیک ہے, عورت اپنا بجٹ عورت کا کچھ ہوتا ہی نہیں, وہ گھر میں کام کرنے والی خاتون ہوتی ہے جو ہوم میکر ہے, لیکن اپنے لیے کپڑا بھی آخر میں لے گی, کھانا بھی آخر میں لے گی, بجٹ سے جو اپنے بچوں پہ ہی خرچ کر دیتی ہے, بچوں پہ کیا, میاں پہ کیا, ایون اپنے ان لاز پر بھی خرچ کرتی ہے. اور اس میں وہ کوئی کمال نہیں کرتی, یہ اس کے اندر اللہ نے ودیت کی ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. لیکن میاں کا اس کو مارنا, پیٹنا, اور میں ایک جملہ اور کہوں کہ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن سے, جو مرد اپنی بیویوں سے غلط کام پہ اکساتے ہیں یا زبردستی ان سے غلط کام کرواتے ہیں, یہاں تک کہ نشہ اگر بیچتے ہیں تو بائک پر اپنی بیوی کو ہی بٹھا کر لے جائیں گے, بچے کو بٹھا لیں گے کہ پولیس والا روکے گا نہیں, لحاظ کرے گا کہ فیملی جا رہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس قسم کے کیسز میں بھی عورتیں روتی بلکتی آئی ہیں کہ چاہے وہ جیل گئے یا کہیں بھی گئے, تو پھر بے قصور عورت بے قصور, لیکن پکڑی اسی لیے گئی کہ وہ محرم کے ساتھ اس وقت مجبور تھی, وہ اس کو نہ نہیں کر سکتی تھی. تو کسی بھی قسم کا ظلم ہو, چاہے اس قسم کے غلط کاموں میں, بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہسبینڈ کام کیا کر رہے ہیں. بات یہی ہے نا کہ یہ آنکھ کھولنے کا دور ہے. آپ اپنے کسی رشتے پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے. پڑھی لکھی عورت ہوگی, سمجھدار ہوگی, اس کی تربیت بہتر ہوئی گی تو کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی. ہم دیکھیں, ہم ہر طرح کے لوگ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ہر طرح کے لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو میں تھوڑا سا, میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ایک واقعہ کا ہے, صرف یہ نہیں ہے, اور بھی عورتوں کو کئی جگہوں پر میاں خود چھوڑا ہوتا ہے, خود بھیج رہا ہوتا ہے. اور پھر اتنی بری, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جب کبھی چیز کھلتی ہے تو یاد رکھیے گا سارا الزام اس عورت پر ہی لگ جاتا ہے. اتنی فحاشی کیوں پھیل رہی ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, اس کو کیسے ہماری قوم 70 کی دہائی تک بہترین قوم تھی. دنیا کو پتا تھا کہ پاکستانی نیشن کیسی ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. عزت کے نام پہ جب پارٹیشن ہوا تو کیسے ہماری مائیں بہنیں مری ہیں اور مارا بھی گیا, اور انہوں نے خودکشی بھی کر لی کہ کسی سکھ کے اور کسی ہندو یا کسی دشمن کے ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت سے اللہ کو اپنی جان دے دیں. قوم کو دنیا جانتی تھی. 70 کی دہائی کے بعد پہلے تو کرپشن آنی شروع ہوئی ہے پیسوں میں. ہمارے معاشرے میں ناجائز بہت چیزیں آئیں, ٹھیک ہے,
حلال اور حرام کی تمیز بہت ساری چیزوں میں ختم ہو گئی. پھر بھی ہماری قوم مضبوطی سے کھڑی رہی. وہ کھڑے رہنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ ہماری فیملی یونٹ ایک تھی. مائیں تربیتیں پھر بھی کر رہی تھی, چیزیں بہتر تھیں. اس کے بعد جو اٹیک 20 سال پہلے کیا ہے ہم پہ, اور جس کو ہم اب تک سنبھال نہیں پائے ہیں, یہ سوشل میڈیا, یہ نیٹ, یہ ساری چیزیں جو ہماری یوتھ کو دے دی گئی. پھر جب یہ افغانستان کی جو وار کا سلسلہ ہوا, اس میں جب نشہ ہمارے پاس آیا, وہ نشہ جو ہماری یوتھ کو جس آرگنائزڈ وے میں دیا گیا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں تباہی کی طرف آئی ہیں. اور آج بھی ہمارے پاس, ہم پہ اللہ کا کرم کچھ بہت زیادہ ہے, اور اللہ رکھے اس کرم کو کہ ہمارے پاس اس وقت مور دین 65% یوتھ ہے. آج بھی دنیا ہم سے ڈرتی تو ہے. ہماری یہ جو یوتھ ہے, اگر آج بھی ہم اس کو چینلائز کر دیں, اور یقین جانے ابھی بھی ہمارا خون تو انہی کا ہی ہے, صرف ذرا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ فحاشی ختم ہو جائے گی. میں نے پڑھا تھا کہ کسی قوم سے اگر بغیر جنگ کے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, تو آپ اس میں نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دیجئے بغیر جنگ کے. تو یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ہم پر یلغار ہے, اور ہم اس کو ابھی سنبھال نہیں پا رہے ہیں. سوشل میڈیا, نیٹ نے ہمارے بچوں کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے, اور اس میں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ حکومت بھی وہ رول پلے نہیں کر رہی جو اس کو پلے کرنا چاہیے. اچھا, اس پہ ایک چیز آتی ہے جو ہم یہ اب دیکھیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے کئی ماؤں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے, یا اپنے آپ کو کہ میں بچے کو سنبھال نہیں سکتی, مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے وہ کام کرنا ہے, تو وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. آپ نے بہت ینگ ایج میں بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دی. یہاں پہ میں کہتی ہوں گھر کی تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جہاں پر اتنے واسٹ اس پہ دیکھیں گے تو دیکھیں بچے کے لیے, جیسا ہماری ماں نے, میں نے ہمیں دیکھا, ہماری ماں نے ہمیشہ جو ہے ہمیں ٹیلی ویژن تک دیکھنے میں جو ہے بڑی ریسٹرکشنز رکھی. جب ہمیں کمپیوٹر دیا تو ہمارا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا, ہم دروازہ کھول کر جو ہے کمپیوٹر استعمال کرنے کی, کیونکہ میرے پروجیکٹس ایسے ہوتے تھے جو سارے کمپیوٹر میں ہوا کرتے تھے, تو وہ دروازہ کھول کے ہی ہمیں جو ہے کمپیوٹر یوز کرنا, چاہے میں رات کے 1 بجے تک بھی کام کر رہی ہوتی تھی, لیکن میری والدہ مجھ پہ چیک رکھتی تھی. میری والدہ نہیں تو مطلب یہ ہے کہ پھر بہن بھائی, مطلب کوئی نہ کوئی آپ پہ چیک رکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ٹھیک ہے موبائل آپ کے پاس ہے, لیکن دیکھیں ماں کو اور باپ کو, والد صاحب کو اتنی تو اسٹرینتھ ان میں ہوتی, میں کہوں گی اجازت نہیں ہوتی تھی, اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ بچے کا موبائل دیکھ سکتا ہے. تب ہوتی ہے جب ماں باپ ایک ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اگر ماں باپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو بچے آٹومیٹکلی انسان بنے رہتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بہت سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں, لیکن بچے بہت سمارٹ ہیں. جیسے ان کو یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ ابا بھی کہیں مصروف ہیں یا کوئی اس طرح کا ایشو گھر میں, یہ دونوں ایک نہیں ہے, بچے اس کا بہت ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں, اور وہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتا, ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ جو سب سے بڑا رشتہ دنیا میں ہے وہ عورت اور مرد کا میاں بیوی کی حیثیت سے, یہی کائنات کا پہلا رشتہ تھا, یہی کائنات کا آخری رشتہ ہوگا, اور اسی رشتے پر یہ پوری دنیا بنی ہے. تو ماں باپ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ بات کر رہی ہیں والدین کے حوالے سے, تو میری اماں نے جو چیک رکھا وہ تو اپنی جگہ. آپ کو پتا ہے میرے بچوں کو پوری اجازت ہوتی ہے, میں کہیں پر بھی ہوتی ہوں میرے بچوں کی کال آتی ہے, اماں آپ کہاں ہیں, آپ کتنی دیر میں آئیں گی, اور میں بہت خوشی سے اپنے بچوں کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتاتی ہوں, بیٹا میں یہاں جا رہی ہوں, اتنی دیر یہاں آؤں گی, اتنی دیر کے بعد میں گھر آؤں گی. میرا پورا اسکیجول میرے اپنے بچوں کو پتا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی عادت ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کی فیملی ممبرز کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو وائس ورسا کرنا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ والدہ باہر جا رہی ہے تو بچوں کو پتا نہیں کہ کہاں پر ہے, یا والد صاحب باہر جا رہے ہیں تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. بچوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا, ایکچولی اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن, جتنا میں نے یہ دیکھا. اچھا, یہ تو ہم نے بھی بات کی, بھی بہت لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن وہ مائیں ہم سے بھی شکوہ کریں گی کہ آپ نے ہمارے لیے کوئی بات نہیں کی. اور کیونکہ ابھی ہم نے, جب ہم سسرال کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں میرڈ لائف کی, تو کہیں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, جو مطلب افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے, یہ آپ کے پاس مائیں بھی آتی ہیں, اور وہ کیا پرابلمز لے کر آتی ہیں, کیا ان کے مسائل کون سے ہوتے ہیں, اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہیں گے. سب سے اگر میں, بہت واسٹ ٹاپک, اگر ایک بات میں کہنا چاہوں تو معاشی مسائل. وہ عورت جو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتی ہے, اس کو رات 2 بجے ننگے سر ننگے پیر باہر نکال کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی, جس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو, اس کو تو پاگل خانے پہنچایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کو آپ اس طرح سے کھڑا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس جائیداد ہے, اس کے پاس لوگ ہوں گے اور جائیداد کے لیے سچے جھوٹے سبھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کو دوسری طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. تبھی تو میں نے کہا محرم رشتوں کا ہر حال میں, اگر آپ غریب ہیں تب بھی, اگر آپ بہت امیر ہیں تب بھی, ان دونوں حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیے, اگر عورت معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے تو اس کو جس وقت گھر سے باہر کھڑا کیا جاتا ہے وہ کہاں جائے گی. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, گھر بنانے کے لیے عورت قربانی دیتی ہے, لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے, شادی کے اگلے دن وہ کتنی بھی کوالیفائڈ ہو, اب یہ میاں کی مرضی ہے نوکری کروائے گا یا نوکری نہیں کروائے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ نوکری کرواتا ہے تو میاں کے ساتھ ساتھ عورت بھی گرو کرتی ہے, اس کی بھی ایک سٹینڈنگ معاشرے میں بننا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ نوکری چھوڑ دیتی ہے, اگر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے, وہ پیورلی صرف آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچے پال رہی ہے, آپ کا گھر دیکھ رہی ہے, تو جو وقت آگے بڑھتا جائے گا اس کی ڈگری کی وہ ویلیو نہیں رہے گی, اس کی وہ مارکیٹ ویلیو نہیں رہے گی. اور اگر 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, کبھی 40 سال کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں رہ پاتے, تو وہ عورت کہیں نہیں ہوتی, کیونکہ جو کمایا, دنیا تو پیسہ مانگتی ہے, گھر میاں کے نام, پیسہ میاں کے نام, جو مارکیٹ میں ورتھ ہے وہ میاں کی ہے. اس بیچاری نے کیا کیا, اس نے روٹیاں بنائی, اس نے آپ کی اولادوں کو پیدا کیا, لیکن جب وہ اپنے ایموشنز کو مارکیٹ کرتی ہے, تو میں عورتوں کی بات واضح الفاظ میں کہہ دوں, اس دور میں ایموشنز کی کوئی مارکیٹ ہے ہی نہیں. بھئی جس بیٹے کو بڑا کرتی ہے, وہ بیٹا کل کو آ کے جو ہے وہ خود ہی جو ہے, یا پھر تو وہ کہے گا کہ میں ہینڈل کر نہیں سکتا ہوں, یا پھر وہ کہے گا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے وہ بھی مجھے دے دیں. ایک ابھی پچھلے دنوں کیس ہینڈل کیا تھا, وہ کیس ایسا تھا کہ ماں چلاتی تھی ایک ڈانسنگ کلب, یا جو بھی چیز وہ چلاتی تھی, وہ اس کا اپنا ایشو تھا جو بھی تھا, لیکن بیٹے نے ماں کو قتل کیا, ٹھیک ہے. بیٹے کی عمر 25 سال, میٹرک پاس وہ نہیں تھا, اس نے ماں کو قتل کیا. اس نے یہ کہا کہ ماں کی یہ چیزیں مجھے پسند نہیں آئیں, میں ماں کو عزت کی طرف دیکھنا چاہتا تھا. یہ 25 سال کی عمر میں, اس کو ڈیورس بھی تھی, اس کے اور بچے بھی تھے. اس لڑکے کو 25 سال کی عمر میں پتا چلا تھا کیا اس کی ماں کو اس عمر میں اس کام کی ضرورت تھی. اگر بیٹا ماں کو سپورٹ کرتا, ماں کو لے کے آتا, ماں میں کماؤں گا اور تمہیں کھلاؤں گا, تم نہیں کرو گے. میں ایک بات جو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ عورت اپنی عزت سنبھالے, کیونکہ لوٹ پھیر کے چاہے وہ شوہر ہے, سوسائٹی ہے, اولاد ہے, اگر عورت کسی بھی وجہ سے اپنے کردار کو آگے پیچھے کرتی ہے, سارا کا سارا الزام اس عورت پر ڈال دیتی ہے سوسائٹی. اس کی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ رہی ہوتی. اس عورت نے جو کمایا ہے, اس نے وہ اپنی اولاد کو کھلایا, اسی بیٹے کو کھلایا, اور جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی 50 سال 55 سال, اس وقت پھر اس کی وہ ورتھ نہیں رہی, وہ بیٹے کو وہ سرو نہیں کر سکی, اتنا پیسہ نہیں دے سکی, تو بیٹے نے قتل بھی کیا اور بیٹے نے الزام بھی لگایا. تو عورت, دنیا کچھ بھی کہہ لے, آپ کے محرم رشتے کچھ بھی کر لیں, عورت نے کسی قیمت پر اپنی عزت کا سودا کرنا ہی نہیں ہے, اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کے شوہر کی, آپ کے محرم رشتوں کی ذمہ داری ہے. یہ بوجھ ان پر ڈالیں. تشدد آپ نے برداشت نہیں کرنا ہے, عورت نے ظلم برداشت نہیں کرنا ہے, اور اپنی عزت کو سنبھالیں. چاہے کسی گھر میں آپ جھاڑو پوچھا آپ کچھ بھی کر لیں, سوسائٹی آج بھی بہت اچھی ہے, سب لوگ آج بھی برے نہیں ہیں. وہ عورت جو عزت سے کھڑا ہونا چاہتی ہے, اللہ مدد کرتا ہے, سوسائٹی جگہ دیتی ہے. بالکل. اچھا ایک چیز, میری اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی کچھ ایسے پرابلمز ہوئے تھے جہاں پہ اس کے جائیداد کے مسئلے آئے تھے, تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, ناٹ ایون ہر سنگل فیملی ممبر, لیکن ہم لوگوں نے, ہم دوستوں نے مل کر اس کو جو ہیلپ آؤٹ کیا. جس کو ہم نے خود اسٹرینتھ دی, وہ بہت ویک ہو گئی تھی, کیا کیا اس کے ساتھ نہیں, میں سٹوری بتانے جاؤں تو بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی. لیکن میں کہتی ہوں کہ معاشرے میں جس طرح آپ نے کہا نا لوگ ہیں, تو ہمیں جو ہے اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ کیسے, تو وہ جو ارد گرد لوگوں کو سٹرانگ کرنے والی بات ہے نا کہ کون آپ کی ہیلپ کرے گا, اس پہ ہم ذرا سا بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج بات ہو رہی ہے خواتین کے اسٹرینتھ کے حوالے سے, خواتین کو کیسے مضبوطی دی جا سکے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے اپنی لائف کو جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہیں, یا اپنی لائف اس طرح نہیں جی پاتی, زندگی نہیں جی پاتی جس طرح ان کو جینا چاہیے, یا ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے, جس پہ عالیہ جی جو ہے وہ اپنے ادارے میں بہت سی خواتین کو جگہ بھی دیتی ہیں. لیکن ہم یہ ہمیشہ ہی کہتی ہیں عالیہ جی آپ کے نہیں آؤ, تو ہم نہیں آنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹرینتھ کیسے دینا ضروری ہے, بلکہ آپ لوگ کتنے زیادہ کیسز ایسے بھی ہیں جو سالو کرتے ہیں اور پھر واپس آپ ان کو جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر لے کر بھی جاتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, جہاں پر میں بات ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ارد گرد
لوگ کیا خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہیں. وہ ایک مطلب ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہوتے, وہ دوست نہیں ہوتے, وہ فیملی ممبرز نہیں ہوتے, اپنے فیملی ممبرز سے دور ہو جاتی ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے دوست ہونا, اچھے مخلص دوست ہونا, اپنے فیملی ممبرز مخلص فیملی ممبر ہونا؟ مشکل وقت میں تو کبھی یہ نہیں سوچنا کون سا دوست ساتھ دے گا, ہمیشہ یہ سوچنا کون سا دوست ساتھ چھوڑ کے جائے گا. ہاں, یہ دیکھنا ہوتا ہے کون آپ کا دوست ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے پاس نا زندگی کی وہ جو کنجیوں کی ایک پورا گچھا ہے, وہ کنجیاں, تو ہمیں کرنا یہ کہ ہم نے آخری کنجی تک کوشش کرتے رہنا ہے. 1 2 3 جب تک دروازہ کھل نہ جائے نا, آپ کنجیاں چینج کرتے رہیں. اور یہ اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ دیتا ہوں جس کی تم کوشش کرتے ہو. تو اگر ہمارا کام صرف اور صرف نیت کرنا ہے, نیت کرتے ہیں, منزل آسان اللہ تعالیٰ خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو رشتے ہیں نا, ہم چائے کا کپ یا کافی کا کپ پیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ نیچے تک بدمزہ ہوتی ہے, آخر میں پتہ چلتا ہے اس میں تو بہت ساری چینی تھی, بس ہم نے اس کو ہلایا نہیں تھا. تو اپنے رشتوں کو ذرا سا ہلا کر بھی دیکھ لینا چاہیے تاکہ زندگی میں مٹھاس رہے. اور ماں سے بہترین رشتہ, باپ سے بہترین رشتہ, اور اس کے بعد بہن بھائیوں سے بہترین رشتہ دنیا میں نہیں ہے. دوستوں کا رشتہ اس لیے بہت خوبصورت ہے کہ ان کو بنانے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے مزاج کا یا اپنے حساب سے چھان پھٹک کر کے ہم دوست کو بنا سکتے ہیں, لیکن خونی رشتوں کی مضبوطی بہت ہے. لیکن اب میں کیا کہوں, جب بھائی جائیداد کے پیچھے بھائی کو قتل کر دے, پھر میں خونی رشتے کو کہاں لے کر جاؤں؟ تو ہم اس کو یوں سم اپ کر سکتے ہیں کہ رشتے پھر احساس کے ہوتے ہیں. وہ احساس آپ کو اپنوں سے ملے یا غیروں سے ملے, آپ اس کو لے لیجئے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا فوکس ہمارے مقاصد پر ہونا چاہیے. میں اپنے مقاصد کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ سامنے والا کیا برا کر رہا ہے. سامنے والے کی برائی اس کے ساتھ اور میری اچھائی میرے ساتھ. کوئی اگر ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اچھا, بات ساری یہ آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کل بھائی یہ جو ہے یہاں پاکستان جو ہے, اس میں اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ پھنسیں گے بھی, آپ کو سزا بھی ہوگی, اور آپ جو ہے آپ تکلیف میں بھی آئیں گے. تو یہ ہمیشہ ہر چیز سوچ کر آپ نے جو ہے, جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے سوچ سمجھ کر, کہ آپ لالچ جو کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ پھنسیں گے. دیکھیں اب آپ کے کتنے کیسز سالو کرے ہیں جس میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اور ماؤں کو اپنے حقوق بھی ملے ہیں, اور خواتین کو اپنے حقوق بھی ملے ہیں. ظالم 2 طرح مارا جاتا ہے, ایک قانون کی زد میں آ جائے تو بھی مارا جائے گا, اور ایک اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو بھی مارا جائے گا. تو جو بھی جرم کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے. ہاں, یہ ضرور ہے دیر سویر ہوتی ہے قانون میں بھی اور اللہ کی پکڑ میں بھی, لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ظالم ہو اور اپنی سزا پوری کیے بغیر وہ یہاں سے چلا جائے. ایک وہ جس نے اللہ سے کاروبار کیا ہو وہ مفلس رہ جائے, یعنی اس نے صدقہ دیا ہو, لوگوں کی مدد کی ہو. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اتنا آسان ہے نا یہ کام, اتنا آسان ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ رہتا ہے. آپ اس انسان کے دل تک پہنچ جائیے, آپ اللہ تک پہنچیں گے. اور ہم بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں نیکی بتائیں, نیکی بتائیں. ارے نیکی تو ایسی بہت چھوٹی سی چیز جس کو آپ سامنے والے کے لیے کرتے ہیں. آپ پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے, آپ پوری دنیا کے لیے اچھائیاں نہیں کر سکتے. آپ ایک ہی انسان ہیں, لیکن آپ ایک انسان کی پوری دنیا بدل سکتے ہیں. تو آپ چھوٹا چھوٹا فوکس کریں, اور آپ کی نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, یہ سامنے والے کی ضرورت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے. بالکل. جس وقت کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, کیونکہ میرا کام ایسا ہے, میں تو شادی میں جاؤں, کہیں پہ بھی کھڑی ہوں, کوئی نہ کوئی اپنی مشکل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے صحیح مشورہ دینا صدقہ جاریہ ہے, جو اپنے ایکسپیرینس سے اگر آپ ایک پازیٹیو وے میں کسی کو کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت اس کو کوئی اچھی سوچ اس کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے, جب چاروں طرف اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے, جو اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے, وہ جو ایک تسلی کے ایک جملے ہوتے ہیں اور آپ ایک راستہ دکھا دیتے ہیں. جیسے میں نے عورت کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کھانا بھی آخر میں کھا لینا, کوئی بات نہیں, قربانی, لیکن قربانی کے نام پر تشدد, مار پیٹ, ظلم برداشت مت کرنا. اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آج ظلم کر رہا ہے کل نہیں کرے گا. تم جتنا ظلم برداشت کرو گی, ظلم کی شدت وہ اتنی بڑھائے گا. پہلی دفعہ میں ہی ظلم کو نو کہنا سیکھو. اور روزی رزق ہر انسان کو اللہ دیتا ہے. یہ جو ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانے لکھانے میں کوتاہی کر دی, ان کو مقام پہ پہنچانے پہ کوتاہی, اور ان کے ذہن میں صرف ایک بات ڈال دی کہ شہزادہ ہے, شہزادے ہی کھلائے گا, شہزادے سے ہی تمہیں ملے گا, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ کوئی احسان نہیں کر رہا. اس کے گھر کو دیکھنا عورت کی ذمہ داری, باہر سے کما کے لانا اس کی ذمہ داری. لیکن اگر یہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے, اگر ایسا نہیں ہو رہا, تو پھر عورت کو اپنے لیے انصاف لینا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے. اور جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو مختارہ مائی تک کو انصاف ملا نا, یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑی سٹرگل رہی سب, لیکن اس کے بعد وہ بہت ساری عورتوں کے لیے اسٹرینتھ بنی. ایک چیز, خوددارا
عورتوں کو عورتیں سپورٹ کریں. ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے محلے والے ہیں, آپ کے بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کے جو نیبرز ہیں. عورت پر سب سے پہلے انگلی یا الزام کوئی عورت ہی لگاتی ہے, چاہے وہ آپ کے محلے کی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی کی ہو. آپ کے جو محلے والے ہیں, جو محلے کی خواتین ہیں, ان کو اپنی جو محلے کی خواتین ہیں ان کو خود کو بھی ان کو اسٹرینتھ دینی چاہیے تاکہ جو مرد یا جو فیملی ممبرز ان پہ تشدد کر رہے ہیں تو پورا محلہ اٹھ کھڑا ہو. جب پورا محلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں. اسی لیے دیکھیں نیبرز کے لیے بڑے حقوق دیے گئے ہیں. یہ اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ کے دیکھیں آپ کا اگر کوئی بہن ہے تو وہ نیبر میں تو نہیں رہے گی نا, وہ دور ہوگی کہیں پہ, مدد کون کرنے آئے گا؟ آپ کا نیبر. یہاں تک کہا گیا کہ مطلب یہاں تک شک ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ ڈال دے. اتنے حقوق و فرائض کی کہانی ہے پڑوسیوں کے ساتھ. اور میں نے عورت کے لیے اس لیے کہا کہ عورت کی مدد کو کھڑی ہو, کیونکہ آج تک جو ہم کامیاب نہیں ہو پائے نا, تو اس میں جو اچھے مرد ہیں ان کو تو اللہ زندگی صحت نظام وہی چلا رہے ہیں, لیکن جو بھی کچھ گندے قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں وہ ہم سے ہی کھیلتے ہیں. یعنی عورت کے سامنے عورت کو ہی کھڑا کر دیتے اور ہم اس سائیکی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. آپ مردوں کو دیکھیے, ایون آپ کرپشن کو دیکھیے, جتنی ویل آرگنائزڈ کرپشن ہمارے ملک میں ہوتی ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سب کا حصہ جاتا ہے. ابھی سب کی پکڑ جب ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ جو پکڑ ہوگی نا تو پھر لوگوں کو یہی احساس ہوگا کہ کوئی بھی کرپشن سے چیزیں ہوں گی, تو جب کرپشن نہیں ہوگی تو پھر ماحول بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ہو جائے گا. قانون مضبوط ہوگا, جب قانون مضبوط ہوگا تو لوگ غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے. کسی مرد کو فون کر کے پتا کیجئے گا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ کہاں ہے, وہ کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا, چاہے اس کو پتا بھی ہوگا وہ کہاں ہے. اور کبھی کسی عورت سے کسی عورت کے لیے بات کیجئے گا, 2 سیکنڈ میں کوئی بھی شک اپنے دل میں وہ لے آتی ہے. تو پلیز عورت کے کردار کو, عورت کی مضبوطی کو اتنا سستا نہیں کیا کریں. اور یہ جو گمان سے ہم غیبت کر دیتے ہیں اور گمان سے الزامات, گوسپ, کیونکہ گوسپ کی ایک عادت ہوتی ہے عورت کے اندر, تو اس عادت کو نہیں ہونا چاہیے. کرپشن نے ختم ہونا ہی ہونا ہے پاکستان سے, یہ اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے اور اب اس نے پکڑ میں آ بھی گئی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بدی اگر ایک ساتھ جڑ کر کڑی کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہے تو نیکی تو اٹسیلف بہت بڑی طاقت ہے. یہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی. آج کے وہ کیا کہتے ہیں, آج کے وہ سینیریو کے حساب سے بہت بڑی بات کہتی ہے کہ بدی جب ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے تو لیکن نیکی کی اپنی اسٹرینتھ ہے, نیکی کے سامنے نہیں کھڑی ہو پائے گی, سچ کے سامنے جھوٹ جیت نہیں سکتا, آگے کبھی نہیں بالکل ہو سکتا, باطل کبھی نہیں جیت سکتا. حق جو ہے نا وہ صدیوں اور جب تک دنیا رہتی ہے حق جو ہے نا وہ ثابت ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. صرف بات یہ کہ ہمارے اندر اس کو سمجھنے کا ایمان کتنا ہے. بالکل. اور اچھے برے کی جو پہچان ہوتی ہے نا, اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پتا ہوتا ہے, یہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, سچ, حق, اچھا, برا سب اس کے پاس اندر موجود ہوتا ہے. برائی کی طرف کیسے چلا جاتا ہے, برے کی طرف کیسے جاتا ہے اس وقت؟ پھر جب شیطان پر لعنت بھیجی تھی نا, ویسے تو خیر میں یہ نہیں کہوں گی کہ شیطان ہی سارے کام کرتا ہے, وہ تو کہتا ہے میں تو صرف دل میں وسوسہ ہی تو ڈالتا ہوں, باقی تو سارا کام دماغ میں ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد تو تمہارا کام, سب اس کا کام ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ برائی کی طرف کھچتا جلدی ہے. برائی آسان لگتی ہے, نیکی کا راستہ ذرا لمبا ہوتا ہے, ذرا اس میں مشکلات ہوتی ہیں. لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے, اور یہ سائنس بھی پروف کرتی ہے. پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اگر آپ سیدھے جا رہے ہیں تو جلدی پہنچیں گے, اور اگر آپ غلط راستے چن کے ٹیڑے میڑے ہو کے جا رہے ہیں تو آپ کا سفر تکلیف دہ بھی ہوگا, لمبا بھی ہوگا, مشکلات بھی آتی ہیں وہاں پر. اور جو سیدھے راستے کے یہ ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پہ جب منزل پہ انسان پہنچتا ہے تو اس کو سکون بھی ملتا ہے. مشکل راستے میں تو پہنچنا ہی وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ غلط راستے سے جائیں گے تو. ایک دفعہ غلط کام کرو اور کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاؤ, پھر اس کے بعد زندگی بھر بلیک میل ہوگے. مت غلط کام کرو اور سچ پر ڈٹے رہو, دنیا ڈرے گی. ہم دیکھتے ہیں نا کہ افسروں کو اٹھا اٹھا کے کہاں کہاں پھینک دیا جاتا ہے. کیوں پھینکا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کے سچ سے ڈرا جاتا ہے. سچ سے جھوٹ ڈرتا ہے اور وہ ایسا بھاگتا ہے نا, مطلب سچ کو دیکھ کے جھوٹ ایسا بھاگتا ہے جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں. تو اپنی اس سچ کی اسٹرینتھ کو سمجھیں, اور عورت کے اندر جو ودیت کی گئی طاقتیں ان کو آپ پہچانیے. عورت کو مضبوط کرنے کا مطلب پورے معاشرے کو مضبوط کرنا. اگر ہمارے اس معاشرے سے اس وقت یا کسی بھی وقت عورت جگمگائی نا, تو میں اس وقت بتا نہیں سکتی کہ کون سے نقصانات ہو سکتے, کیونکہ میں اتنا نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں اس کو پازیٹیو کہتی ہوں. آج عورت پڑھ لکھ بھی گئی ہے, اویئرنیس بھی ہو گئی ہے, آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہو گئی ہے. خدارا
عورت تو اپنی عزت پر کام کرے, کردار پر کام کرے, مرد بھی اس کی عزت کرنا سیکھے. یہ عورت جو گھر سے نکلی ہے وہ آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے, لیکن کسی کی بہن بیٹی ہے, اور آپ کی بہن بیٹی کسی اور کے ساتھ کام کر رہی ہے. آپ اس وقت اس کو عزت دیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. عورت جس وقت نیگیٹیوٹی پہ آتی ہے نا, ناگن نہیں چھوڑتی, ناگ پھر ایک وقت چھوڑ دیتا ہے. ناگن کی تو آنکھوں میں تصویر ہو جاتی ہے اور وہ 7 سمندر پار بھی نہیں چھوڑتی. یہ بھی اس کی محبت اور اس کی طاقت ہے. آپ اس طاقت کو پازیٹیو استعمال کیجئے. اچھا دیکھیں, جب جتنی بھی میں دیکھا جو پرابلمز آتے ہیں فیملی میں, آپ نے جو ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے, عورت واپس سب کچھ بھول کر سب چیزیں سالو کر کے واپس اپنے جو اس کا گھر جہاں پر وہ ہوتا ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. عورت گھر نہیں توڑنا چاہتی. اچھا بتائیے گا, جب کیسز سالو ہو جاتے ہیں, مجھے بڑا ہمیشہ انکوزیٹو رہتی ہوں اس بات میں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ہسبینڈز پر کیس کیے, کیا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف بعد میں ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ عورت کے اندر معاف کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے, وہ لیٹ گو کرتی ہے, اور عورت کسی بھی قیمت پر گھر نہیں توڑنا چاہتی. اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں گھر عورت ہی بناتی ہے, وہ مردوں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہے, لیکن مرد کو عزت اس کو دینی پڑے گی, اور واپس جانے میں عورت ہی کمپرومائز زیادہ کرتی ہے. مرد اس چیز میں یہ نہیں کہیں, بہت سارے اچھے مرد بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ عورتوں نے زیادتی کی ہوتی ہے, بیوی نے زیادتیاں, کیونکہ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے بڑھاپے میں مردوں کو باہر نکالا ہے. یہ کون سے مرد تھے؟ زندگی بھر کمایا, ساری پراپرٹی بیوی کے نام کی, کسی بات پر جھگڑا ہوا, اور اس میں وہ مرد بھی ہیں جو ملک سے باہر جا کر کماتے ہیں, وہ بھی انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کی, انہوں نے اپنے پیسے پاکستان میں بھیجے, ظاہر بیوی کے اکاؤنٹ میں. ہم ہر ایک کو تو برا نہیں کہتے, ہم ہر طرح کے لوگ ہیں, لیکن میں مردوں کے بارے میں بات کروں گی. جو مرد کما کر لاتا ہے اور اپنی بیوی اپنی ماں سب پہ خرچ کرتا ہے, وہ دنیا کا بہترین مرد ہوتا ہے. اور وہ شریف عورت جو اپنی عزت سے غربت کی چادر میں گھر میں بیٹھتی ہے, وہ اپنے فقیر شوہر کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کا. بہت اہم باتیں آج آپ نے کی ہیں. ہم کیونکہ آج بات ہی کر رہے تھے خواتین کی مضبوطی کے حوالے سے, عورتیں کس طرح سے مضبوط اپنے آپ کو بنا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. آتے رہیے گا شو میں ضرور, ہم اسی طرح اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا, کل پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.